आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के अपने हममनसब शिगेरू इशिबा के साथ सरबराह सतह की बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने भारत जापान खुसूसी अहम और आलमी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। जापान भारत में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्क सलामती से मुताल्लिक़ ताउन पर मुश्तरका एलामिया इख्तियार करेंगे। भारत की जीडीपी में माली साल 2025-26 की पहली सहमाही में 7.8% की तरक्की दर्ज की गई है, जो पिछली 5 सहमाही की मुद्दत में सबसे ज़्यादा है। बारिश से मुतासरा उत्तराखंड और तेलंगाना में राहत और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और साहिली कर्नाटक में शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की दावेदारी दाखिल की है। और भारत ने 17 साल तक की ख़वातीन की चैंपियनशिप के सैफ खिताब को यकीनी बना लिया है। उसने नेपाल को 5-0 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हममनसब शिगेरू इशिबा ने 10 साल पर मबनी एक जामे खाके का आगाज़ किया, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान हिकमत अमली और इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन में गहराई पैदा करना है। दोनों रहनुमाओं ने कल टोक्यो में सरबराह बातचीत के बाद ये ऐलान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत जापान 15वीं सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इशिबा और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया और भारत जापान खुसूसी अहम और आलमी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस मीटिंग में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अगले 10 साल में भारत में जापान की जानिब से 10 ट्रिलियन येन की सरमायाकारी का निशाना मुकर्रर किया है। अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड ट्रेड प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान इंसानी वसीले के तबादले और ताउन से मुताल्लिक़ एक्शन प्लान का भी ऐलान किया, जिसमें अगले 5 साल में भारत और जापान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 5 लाख से ज़्यादा लोगों की एक दूसरे के मुल्क में आमदरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद, खुले, पुरअमन, खुशहाल और उसूलों पर मबनी भारत बहरुल काहिल ख़ित्ते के तईं भारत और जापान के अज़्म को दोहराया। उन्होंने ऐलान किया कि दोनों मुल्कों ने दिफाई सनत और इख्तिरा में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला किया है। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। टुगेदर वी कैरी अ कॉमन ड्रीम ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर पीपल्स एंड फॉर द वर्ल्ड। जनाब मोदी ने भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के दरमियान चंद्रयान 5 मिशन के एक माहिदे का भी खैर मकदम किया। ये माहिदा चांद की कुतुबी दरियाफ्त ल्यूपेक्स के प्रोग्राम के तहत किया गया। इस मौके पर जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के यकसर तब्दीली लाने वाले आलमी असरात की सताइश की और जापान की मईशत में भारत के मज़ीद हुनरमंद लोगों को शामिल करने के लिए कहा। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जापान के दौरे के बारे में नामानिगारों को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने अगली दहाई से मुताल्लिक़ एक मुश्तरका खाका भी एक दूसरे के सुपुर्द किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने सलामती से मुताल्लिक़ ताउन पर एक मुश्तरका एलामिया को इख्तियार करने से इत्तेफाक किया है, जिससे एक आज़ाद, खुले, पुरअमन और इक़्तिसादी तौर पर मुतहरिक भारत बहरुल काहिल ख़ित्ते के मुश्तरका विजन की यकीन दहानी होती है, जो क़ानून की बालादस्ती पर मबनी हो। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जापान के 2 रोज़ा दौरे पर कल टोक्यो पहुँचे थे। उनके जापान के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार ने उनके दूसरे दिन की मसरूफियात के बारे में बताया। भारत जापान 15वीं सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने टोक्यो में गवर्नरों की कौमी एसोसिएशनों के अरकान से बातचीत की। इसके बाद जनाब मोदी और उनके हममनसब शिगेरू इशिबा शिकासेन बुलेट ट्रेन से सेंडाई के लिए रवाना हो गए।
یہاں دونوں رہنما ٹوکیو الیکٹران فیکٹری کا دورہ کریں گے جو سیمی کنڈکٹر تیار کرنے والی ایک بڑی فیکٹری ہے۔ جاپان چاہتا ہے کہ درآمدات پر اپنے انحصار میں کمی لائے اور اپنی سیمی کنڈکٹر سپلائی چین شروع کرے۔ کل جو طرفہ بات چیت ہوئی اس میں بھارت اور جاپان نے سیمی کنڈکٹرز اور دیگر اہم شعبوں میں سپلائی چین کو فروغ دینے کے یقینی اقتصادی اقدام کا آغاز کیا۔ فیکٹری کے دورے کے بعد وزیر اعظم مودی SCO سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین جائیں گے۔ ٹوکیو سے اوم اوسطی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی سربراہان مملکت کی کونسل کی 25ویں میٹنگ کل چین کے شہر ٹیانجن میں شروع ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس 2 روزہ سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے جس میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے لیے بہت سے عالمی رہنما بھی شرکت کریں گے۔ امید ہے کہ 2025 کی سربراہ کانفرنس کا عالمی حکمرانی سے متعلق نئے اصولوں کی تشکیل میں اہم رول ہوگا۔ کانفرنس میں رکن ممالک علاقائی سلامتی، کنیکٹیوٹی، پائیدار ترقی اور سالمیت میں اضافے جیسے اہم معاملات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ چین SCO سربراہ کانفرنس کی میزبانی 5ویں بار کر رہا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ امید ہے کہ کانفرنس میں 20 عالمی رہنما اور بین الاقوامی تنظیموں کے 10 سربراہان شرکت کریں گے، جن میں وزیر اعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن ممتاز شخصیتیں ہیں۔ SCO کی یہ سربراہ میٹنگ ابھی تک کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ آرزومندانہ میٹنگ ہے۔ کانفرنس کا موضوع ہے شنگھائی جذبے کو برقرار رکھنا، SCO اپنی راہ پر گامزن۔ چین نے 2025 کو پائیدار ترقی کا SCO سال قرار دیا ہے۔ اس کانفرنس میں پچھلے 25 سال کی حصولیابیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ 10 سال کی ترقی سے متعلق حکمت عملی تیار کی جائے گی اور علاقائی سلامتی، اقتصادی ترقی، کنیکٹیوٹی، دہشت گردی اور ثقافتی تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ تیانجن سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین کے اپنے دورے سے پہلے مغرب کی جانب سے عائد پابندیوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ چین کی خبر رساں ایجنسی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے صدر پوتن نے کہا کہ روس اور چین عالمی تجارت میں تفریق پر مبنی ان پابندیوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ صدر پوتن 4 روزہ دورے پر بدھ تک چین کے دورے پر رہیں گے۔ روس کے صدر پہلے ٹیانجن شہر میں SCO میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے لیے بیجنگ جائیں گے اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی یاد میں فوجی پریڈ کا نظارہ کریں گے۔ بھارت کی حقیقی مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی شرح نمو مالی سال 2025-26 کی اپریل سے جون تک کی سہ ماہی میں 7.8% رہی، جو پچھلی 5 سہ ماہی کی مدت میں سب سے اونچی شرح ہے۔ پچھلے مالی سال کی چوتھی سہ ماہی میں GDP میں 7.4% تک ترقی ہوئی تھی، جبکہ پچھلے مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں یہ جوں کی توں 5.5% رہی تھی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل درآمد کی وزارت کی جانب سے جاری رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے GDP کے تخمینوں کے مطابق معمول کی GDP میں اسی مدت کے دوران 8.8% کی شرح ترقی رہی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی ریاستی اتھارٹی کی جانب سے شدید بارش سے متاثرہ کاماریڈی، نظام آباد اور میدک ضلعوں میں بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ اس دوران کئی کالونیاں اور گاؤں اب بھی سیلابی پانی کی زد میں ہیں۔ قومی شاہراہ 44 پر جہاں سداشیو نگر اور بھکنور کے درمیان مختلف مقامات پر شاہراہ کو نقصان پہنچا تھا، ٹریفک کی بحالی کے اقدامات جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ان ضلعوں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس سے پہلے بارش سے کچھ حد تک راحت ملی تھی۔ ادھر اتراکھنڈ میں بارش اور مٹی کے تودے گرنے سے متاثرہ ضلعوں میں معمول کی صورتحال بحال کرنے کی کوششیں زور و شور سے جاری ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں اتراکاشی، رودر پریاگ اور باگیشور اور ٹہری میں بڑے پیمانے پر راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں، جہاں صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے حکام دن رات کام کر رہے ہیں۔ رودر پریاگ، چمولی اور باگیشور اضلاع میں کل ہوئی شدید بارش کے سبب 5 افراد کی جانیں تلف ہوئی تھیں اور 11 افراد لاپتہ ہو گئے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش کی تازہ وارننگ جاری کی ہے۔ احتیاط کے طور پر اتراکھنڈ کے سبھی ضلعوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، پنجاب اور اتراکھنڈ کے مختلف مقامات پر آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرق، بہار، راجستھان، گجرات، دلی، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور جنوبی بھارت کے حصوں میں بھی آج موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں بھی
آج شدید بارش کے امکان کا اظہار کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس سال دسمبر میں بھارت کا دورہ کریں گے۔ کرملین کے خارجہ پالیسی کے معاون یوری اوشاکوف کی بیان میں کہا کہ یہ صدر پوتن اور وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم SCO اجلاس کے تناظر میں پیر کے روز چین کے ٹیانجن شہر میں ملاقات کریں گے۔ اس دوران دونوں رہنما صدر پوتن کے بھارت دورے سے متعلق تیاریوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسرائیل نے یمن کی راجدھانی صنعا میں ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپ حوثی کے خلاف ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں حوثی کی فوجی قیادت اور سیاسی قیادت کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق ایک اپارٹمنٹ پر کیے گئے اس حملے میں حوثی کے وزیر اعظم احمد الرحاوی اور ان کے کئی ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملے میں گروپ کے وزیر دفاع سمیت فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت نے سال 2030 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کی میزبانی کے لیے باقاعدہ طور پر تجویز پیش کی ہے، جو ملک میں 2 دہائیوں کے بعد مختلف قسم کے کھیل مقابلے دوبارہ شروع کرانے کی جانب اہم قدم ہے۔ یہ باقاعدہ دعویداری دولت مشترکہ کھیلوں کی فیڈریشن کے صدر ڈاکٹر رونالڈ روکارے کو ایک وفد نے کل لندن میں پیش کی۔ اس وفد میں بھارت کی دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کی ایسوسی ایشن اور گجرات سرکار کے نمائندے شامل تھے۔ اس دعویداری میں احمد آباد کو کھیلوں کی صدی کے ایڈیشن کے لیے میزبان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جب دولت مشترکہ کھیلوں کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ گجرات کے کھیلوں کے وزیر ہرش سانگھوی نے دعویداری پیش کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سال 2030 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کی میزبانی کی دعویداری سے ایسے کھیل مقابلوں کا انعقاد کرانے کے بھارت کے عزم کا اظہار ہوتا ہے جو مسلسل ہوں اور جس میں سب کی شمولیت ہو۔ 2030 احمد آباد کے لیے آج آفیشیل بڈ کامن ویلتھ پریزیڈنٹ کو پرستوت کی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے پریزنٹیشن اور یہ چالو رہیں گے۔ خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں بھارت میں سپورٹس کے لیے ایک نئی دشا، سبھی کھلاڑیوں کے لیے نئی فیسلٹیز پرستوت کی گئی ایوم اویلیبل کروائی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گنیش اتسو تقریبات میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر کل شام ممبئی پہنچ گئے ہیں۔ جناب شاہ آج ممبئی کے مشہور گنیش منڈلوں میں سے ایک لال باغ چا راجا کے درشن کریں گے۔ اس دوران وہ ممبئی کے باندرا اور اندھیری علاقوں کے دیگر گنیش منڈلوں کا بھی دورہ کریں گے۔ بھارت نے 17 سال سے کم عمر کی خواتین کی سیف 2025 چیمپئن شپ کا خطاب یقینی بنا لیا ہے۔ تھمپو کے چانگلی میتھانگ اسٹیڈیم میں کل کھیلے گئے میچ میں بھارت نے نیپال کو 0 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم 5 میچوں میں 15 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست بن گئی ہے۔ چیمپئن شپ کے فائنل میں اب بھارت کا مقابلہ کل بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارت جاپان اکنامک فورم چوٹی کانفرنس میں شرکت کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی ترقی کے سفر میں جاپان ایک اہم شراکت دار ہے۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے سال 2022-23 کے لیے اسکوپ ایمیننس ایوارڈ تفویض کیے۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ملاپ اور راشٹریہ سہارا نے ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر ارجت پٹیل کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیے جانے سے متعلق خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ خبروں کے مطابق جناب پٹیل 3 سال کی مدت تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس سمیت دیگر اخباروں نے اتراکھنڈ میں کئی مقامات پر بادل پھٹنے سے متعلق خبر پر توجہ مرکوز کی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی اور متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوکیو میں جاپان کے اپنے ہم منصب شیگیرو ایشیبا کے ساتھ سربراہ سطح کی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت جاپان خصوصی اہم اور عالمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا۔ جاپان بھارت میں اگلے 10 سال میں 10 ٹریلین ین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دونوں ملک سلامتی سے متعلق تعاون پر بھی مشترکہ اعلامیہ اختیار کریں گے۔ بھارت کی GDP میں مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی ترقی درج کی گئی، جو پچھلی 5 سہ ماہی کی مدت میں سب سے زیادہ ہے۔ بارش سے متاثرہ اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور ساحلی کرناٹک میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور بھارت نے احمد آباد میں سال 2030 کے کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کی دعویداری داخل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔